आप मोहम्मद में आए भटका तो जितनी भी मोहम्मद का जो तरीका है उसने लिखा दीवान है सुन्नत एक नीला उसके चेहरे पे डाली और कहा कि तेरे चेहरे से तो ये नहीं नजर आती। यानी जो तू लिख रहा है तेरी कैफियत ऐसी नहीं है। तो वो कहता है इमाम अहमद ये शायरी है। इमाम सुन्नत कहते हैं नादान नबी की बारगाह में झूठ बोलता है। यानी जब तू नाम लिखे तो कैफियत ऐसी हो कि तुम मुस्तफा की बारगाह में बैठे हो और मुस्तफा तेरी नाम को सुन रहे हैं। नाम पढ़े तो ऐसा महसूस हो कि तुम अपने खरवा की जानी तुम्हारे सामने और तुम अपने नाम नबी को ना देखा सुना रहे। क्या नियत है कि नबी सुन रहे हैं नबी सुन रहे हैं ना और नबी देख भी रहे। और सिर्फ नबी देखते नहीं नबी सुनते नहीं बल्कि आलम ये है कि आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर मोहब्बत और जुलूस में डूब करके मुझे बात पड़ता है तो उसका दुरूद मुझ तक पहुंचाया नहीं जाता बल्कि उसके दुरूद को मैं सुनता भी हूँ और उसके चेहरे को भी देखता हूँ उसके नाम को भी जानता हूँ उसके बाद के नाम को। आज मेरी तकरीर दो बात पर होगी एक शान मुस्तफा एक इख्तियार मुस्तफा। क्या नबी की शान क्या है और नबी का इख्तियार क्या है ना। इख्तियार ऐसा कि सारी कायनात को अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया और शान ऐसी कि नबी आए नहीं और आदम से लेकर ईसा तक तमाम के तमाम उस नबी का प्रचार करते थे। देखा नहीं किसी ने लेकिन हर कोई कह रहा है वो आएगा और जब वो आएगा तो तारीखी मिट जाएगी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ये कौन कह रहा है? कभी हजरत मूसा कह रहा है कभी हजरत ईसा कह रहा है कमोबेश 1,23,999 अंबिया ने इस नबी की तारीफ की जो नबी अभी आए नहीं। मकाम कितना बड़ा है तो शान ऐसी है आए नहीं है प्रचार हो रहा और इख्तियार ऐसा है कि आए नहीं है और आदम की वजूदियत में शामिल है। इख्तियार ऐसा है आए नहीं है हजरत ईसा के जमाल हजरत ईसा की रूहियत में शामिल है। आए नहीं है लेकिन इख्तियार ऐसा है कि उसने यूसुफ ने नबी का चेहरा नुमाया नजर आ रहा है। उस नबी की उम्मत है तो फख्र करना चाहिए। कुछ लोग यानी इमाम साहब कह रहे हैं कुछ लोगों को तकलीफ होती है बताइए कि उसके नसीब ने तकलीफ लिखा उसकी किस्मत फूटी है। अरे भाई नाज करो फख्र करो कि अल्लाह ने तुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। ये नाज की बात है फख्र की बात है। बेजाय फख्र करने के मुंह को छुपाना और मुंह को बनाना ये तो इब्लीस का काम था कि जब नबी आए तो दुनिया खुशी मना रही थी एक गम मना रहा था। दुनिया खुशी मना रही थी एक गम मना रहा था। पूछने वाले नबी साहब तू खुशी क्यों नहीं मना रहा? सारी दुनिया खुशी मना रही है इसलिए कि जो आ रहा है इसके आने से कुफ्र की तारीकी मिटेगी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। वो आ रहा है इसके आने से मजलूमों को रिहाई मिलेगी। वो आ रहा है इसके आने से यतीमों को सहारा मिलेगा। वो आ रहा है इसके आने से बेवाओं का जुल्म नहीं होगा बल्कि बेवाओं को सीने से लगाया जाएगा। वो आ रहा है इसके आने से गरीबों को जिंदगी मिलेगी अमीरों को खुशहाली मिलेगी। कायनात को जीना सिखाने के लिए आ रहे हैं। कायनात को जीना सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा नहीं जानते हो हमारा मिशन जो फेल हो गया ना हमारा मिशन फेल हो गया। कब से मेहनत कर रहे थे कब से मेहनत कर रहे थे आज ये मिशन फेल हो रहा है। क्या आदम आए आदम को जन्नत से निकालने वाला है आदम को बहकाने वाला मैं हवा की मोहब्बत में गिरफ्तार करवाने वाला मैं दुनिया की मोहब्बत दिन में डालने वाला मैं। और जब दुनिया में आए आदम और हवा तो उनकी औलाद को बहकाते हमने कुफ्र की तारीकी में धके
اور جب اتنا کچھ کر لیا تو اب رب ایسے کو بھیج رہا ہے کہ جس کے آنے سے ہمارا سارا مشن پھر ہو گیا، ہماری ساری کارکردگی پھر ہو رہی ہے، ہمارا سارا کیا دھڑا پھر ہو رہا ہے، ہمارے سارے مشن کو پانی پھر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا اپنی نہیں سمجھے تو سمجھ لو میں وہی ہوں کہ جس نے آدم کے آنے پر اعتراض کیا ہے، آدم کے وجود پر اعتراض کیا۔ سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وہی ابلیس لعین ہے کہ جسے اپنے آپ کو فخر تھا، اپنی عبادت میں فخر تھا، اپنی ریاست میں فخر تھا، اپنے آپ کو فخر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے لعنت اللہ کا قیامت تک اس کے گلے میں ڈال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ پوچھنے والے نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ تو اتنا گھبرایا ہے؟ کہا ارے جس سے نفرت تھی اب وہ دنیا میں آ گیا ہے، جس سے بغاوت تھی اب وہ دنیا میں آ گیا ہے۔ پتا چلا ابھی تو نبی میاں اللہ نے بڑے چھوٹے انداز میں کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں اس والے نہیں ہم آدم والے۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، مثال یاد رکھیے گا۔ مثال یہ ہے کہ اولاد تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پوت، یہ عام زبان میں، ایک ہوتی ہے سپوت اور ایک ہوتی ہے کپوت۔ کون طرح کی؟ کس طرح کی اولاد؟ تین طرح کی۔ پوت اس اولاد کو کہتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، پوت اس اولاد کو کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کے طریقے کو اپناتا ہے، اور سپوت اس اولاد کو کہتے ہیں جو اپنے باپ دادا پردادا کے طریقے کو اپناتا ہے، اور کپوت اس اولاد کو کہتے ہیں نہ وہ باپ کی مانتا ہے نہ دادا کی مانتا ہے، کہتا ہم لوگ کریں وہی صحیح۔ تو اولاد کون اچھی ہوئی؟ وہ اولاد نہ اچھی ہوئی جو سپوت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مولا کپوت نہ بنائے، جب بنائے تو سپوت اولاد بنائے۔ اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اولاد ہیں حضرت آدم کی۔ ان کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے۔ آدم نے تذکرے نبی کر کے نجات پائی ہے، ہم بھی تذکرے نبی کر کے نجات پائیں گے۔ دنیا والوں کو پیغام دیں گے اے دنیا والوں ہم کپوت نہیں سپوت اولاد ہے، ہم آدم کی سنت ادا کر رہے ہیں، نبی کا بندہ کون اچھا ہوا؟ ہم نہ اچھے ہوئے، ہم لوگ نا نبی والے نہ اچھے ہیں کہ اپنے باپ کی یاد کو نہیں بھولے ہیں، اپنے باپ کے طریقے کو نہیں بھولے ہیں۔ اب وہ کیسی اولاد ہے جو کلمہ پڑھ کر کے نبی کا اور اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ رہی ہے؟ تو اولاد بننا ہے تو سپوت بنیے۔ کیا بنیے؟ سپوت۔ اور ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی تو میں باؤنڈری باندھ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ کے جاتے ہیں۔ ہاں نیند آ رہی ہے تو نیند کو بھگائیں اور تذکرے نبی میں اس طرح بیٹھیں کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب 1400 سال بعد نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو کس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہوگا؟ وہ صحابہ کا حال ہے۔ ارے ہمارا حال یہ ہے، ہم تذکرہ کر رہے ہیں کس نیت کے ساتھ کہ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نبی دیکھ رہے ہیں تو نیند کیسے آ رہی ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، نیند آنے کی وجہ، نیند آنے کی وجہ نبی فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتا ہے، اور باغ میں جانے کے 10 منٹ بیٹھ جائے تو کیا ہے؟ نیند آئی نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنت کی رباط میں بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھے ہیں تو جنت کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ کے دلوں کو سکون پہنچا رہی ہے، اور آپ نیند کے غلبے میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آرکیسٹرا کی محفلوں میں جا کر ان کے پروگراموں میں کیا ہوتا ہے، پوری رات کھڑے رہ جائیے، مزہ نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے نہیں آتی ہے اللہ جہنم کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور ان کھڑکیوں سے ان دروازوں سے گرم گرم سوائیں
ایسی ہے جو انسان کے روح کو بھی گرما دیتی ہے، اس کے جسم کو بھی گرما دیتی ہے، اس کی آنکھوں کو حیران کر دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ رنگ جہنم کی وادی کا نظارہ کرتے ہیں، نتیجے میں آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ اور ہم باغ میں بیٹھتے ہیں، اسے یہ نیند آتی ہے۔ باغ میں بیٹھے ہیں تو باغ کا حق ادا کیجیے، سبحان اللہ کرتے خوب جو ہے نیکیاں بٹوریے اور خوب اپنے نام سے درخت لگوائیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ، اور بیداری سے کہیے یا رسول اللہ۔ اس شعر سے آپ پڑھنا رہ گیا، ابھی تو میری تقریر شروع ہی نہیں، ابھی تو کون سی پڑھ رہا ہوں، پتا نہیں اب جب آپ بولیں گے جب تک ہونا ہے تب تک میں بولوں گا انشاءاللہ۔ اس میں تو پیشی کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو سننے کا جو مزاج ہے، مولانا خیر صاحب نے کہا تھا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بہت یہ جمی کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح کی تقریر سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ صدیوں نہیں تو 20 صدیوں تک گزریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ایک شعر بنایا ہے احادیث کی روشنی میں، حضرت ایک شعر بنایا ہے کہ میری جان شدہ سوئی تو حضرت عائشہ بولی، سب جانتے ہیں کہ سرکار مجھے عائشہ میں گئے تو حضرت عائشہ ڈھونڈ رہی تھی، کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ اپنی خوبصورت سوئی ڈھونڈ رہی تھی۔ اور جب سرکار نے مسکرایا تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار کے دندان مبارک اوپر کی جو دندان مبارک ہے ان کے بیچ میں ہلکی سی کھڑکی ہوئی تھی، کہتے سبحان اللہ، اور ان کھڑکیوں سے جب نور نکلتا تھا تو پورا گھر روشن ہو جاتا۔ جب سرکار نے حضرت عائشہ کی خوبصورت سوئی کی بات سنی تو سرکار نے مسکرایا، جب سرکار کی مسکراہٹ پورے گھر میں پھیلی تو دونوں دندان کے بیچ سے ایک ایسا نور نکلا کہ حجرہ عائشہ منور ہو گیا، اور حضرت عائشہ نے اپنی خوبصورت سوئی کو اس نور میں ڈھونڈ دیا۔ ہم اس لیے چراغاں کرتے ہیں، ہم اس لیے روشنی کا احترام کرتے ہیں۔ دلیل سنیں گے؟ دلیل یہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے پیارے محمد کی آمد ہوئی، جب پیارے محمد آئے تو میں نے دیکھا میرے بدن سے میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور وہ نور اتنا روشن ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ملک شام کا ہے تو اگر آج کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے تو آج تو بہت سارے معاملات ہو گئے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن اس زمانے میں جب لوگ سواری سے جاتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت ملک شام، 1 مہینے کی مسافت، اور پیدل 3 مہینے کی مسافت، کتنا 3 مہینہ پیدل لگتا تھا، 1 مہینہ گھوڑے سے یا پھر چلانے میں لگتا تھا۔ اب بتائیے کہ یہ نور کتنا روشن تھا کہ حضرت آمنہ نے اپنے مکان میں بیٹھے ان کے شام کو دیکھ لیا۔ گویا اللہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اے دنیا والوں، جس طرح میں نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں دنیا کو روشن کیا ہے، تم بھی میرے نبی کی آمد پر اپنی گلیوں کو روشن کرو، اپنے محلے کو روشن کرو، اپنے گھر کو روشن کرو، اور اگر سب روشن ہو جائے تو اپنے دلوں کو بھی روشن کرو، اپنی روح کو بھی روشن کرو، ساتھ میں دل کو بھی روشن کرو۔ تو ہم نور وعدے سرکار کے غلام ہیں، وہ نور جو عرش اعظم کی زینت تھا زمین پہ آیا تو زمین والوں کے لیے فخر کا سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ کریں کہ میری جان شدہ سوئی تو حضرت عائشہ بولی، میرے سرکار جیسا مسکرانا کس کو ابھی مولویوں سے پوچھئے جا کر کہ تم مسکراؤ، اندھیرے گھر میں جو بھی روشنی ہوتی غائب ہو جائے۔ یاد رکھ، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور یہ برابری کرنے چلے ہیں، کس کی برابری؟ اس سرور دو جہاں کی برابری جس کے سجدے میں کائنات کو وجود ملا ہے نا؟ ہم تو سرکار کے غلام ہیں اور میلاد والے ہیں،
اس نیت سے میلاد کرتے ہیں کہ میلاد کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. میلاد کا صدقہ ہے یہ کائنات کو وجود آئی. آخری شعر اور اس کے بعد سجود کا آواز. ایک شعر اور ملاحظہ کریں مطلب کسی کہیں سبحان اللہ. زمین پہ خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے. تاریخ کی روشنی میں حضرت سے کہ اثاثہ وہ فقیر کا سرکار کے دیتے تھے. ہم بھی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں انعام کرا کر دیتے ہیں نا کہ فلاں صاحب نے اتنا پیسہ دیا. لیکن ابو بکر کا عشق دیکھیں کہ سرکار نے حکم فرمایا ہے سارا مال قدموں میں لا کر رکھ دیا. جب یہ عشق دیکھا سرکار نے کیا کہا ابو بکر بھر کے کیا چھوڑے ہو تو عشق بھرا جواب محبت بھرا جواب دیا. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا. اللہ اس کا رسول چھوڑ گیا. شیر ملاحظہ کریں کیا ساسا دیکھ وہ فقیر کا سرکار کہتے تھے میرے سیدھی سب کچھ لٹانا کس کو آتا ہے. میرے سیدھی کے ساتھ سب کچھ لٹانا کس کو آتا ہے. زمین پہ خلد کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے. اللہ